अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंतहाई नाशुक्री कौम है आप। ज़रा आप में एहसास नहीं, एहसास तशक्कुर जिसे कहते हैं कि कोई शुक्रिया अदा कर देता है बंदा इस हुकूमत का। 16 महीने में आपको मुफ्त के ट्यूटोरियल्स दिखाए, इन्होंने प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करके दिखाया कि किस तरह से आपने अपने बच्चों को दिखाना है, सिखाना है कि मुनाफिकत क्या होती है, झूठ क्या होता है, झूठे केसेस बनाना, बहतान तराशी क्या होती है, दूसरों की ज़िंदगी अजाब करना क्या होता है बिला वजह, सिर्फ इसलिए कि वो आपको गलत बात पे टोकते हैं तो अब जवाबन उनकी भी ज़िंदगी अजाब की जाए। दोहरा मयार किसे कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स जो है अंग्रेज़ी में जो टर्म यूज़ होती है वो किस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करती है। ये सारी चीज़ें आपको मुफ्त में बग़ैर पैसे लिए सिखा रहे हैं अगले, और आप हैं कि बजाय इसके कि उनके शुक्रगुजार हों, आप नाशुक्री कर रहे हैं। अब देखें ना, ये हमारे शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने आने से पहले ही बता दिया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो कौम अपनी औकात में रहे, लेकिन कौम ने अपनी औकात पे जानने की बजाय जो है शहबाज शरीफ साहब से लड़ना शुरू कर दिया। देखें ज़रा, ट्वीट किया आज उन्होंने फरमाया है कि मैंने कौम को सैलाब जैसी जो मुश्किल थी उसमें से निकाला। 2022 से लेकर 2023 में अगर आप तकाबली जायज़ा ले, इन 15-16 महीनों में पाकिस्तान बहुत बेहतर हो गया है पहले की निस्बत। बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान हमें मिला था, और अब देखें ज़रा हमने कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान को जो है निकाल दिया है। और साथ साथ जनाब ने ये भी फरमाया कि इन 16 महीनों में हमने किसी भी सियासी मुखालिफ को जेल में नहीं डाला, किसी को तंग नहीं किया नाहक। कितनी खूबसूरत बात की, यानी वही बात की जो मैं पहले से कितने अरसे से बात कर रही थी, कई हफ्तों से, कि जाते जाते इस्टेब्लिशमेंट के सर पे ये सारा गंद डाल के जाना है। अगरचे ये जो कुछ पिछले 16 माह में हुआ, मुझे कोई शक नहीं इसमें कि ये हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, इसमें ऑब्वियसली स्टेट की पूरी सपोर्ट शामिल थी जो जो कुछ भी हुआ। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्शन में जाने से पहले नून लीग ये कहेगी, बहुत कन्वीनियंटली कहेगी, पीपल्स पार्टी कहेगी कि हमारा तो कोई इतना स्टेक ही नहीं था उस गवर्नमेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर उनका, इंटीरियर मिनिस्टर उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, हमारी तो कोई इतनी फैसला साज मिनिस्ट्रीज ही नहीं थी। फजल रहमान साहब कहेंगे कि हमें दिया ही क्या था, कम्युनिकेशंस की एक मिनिस्ट्री थी, उसमें बनता ही क्या है इतने से। और दूसरी तरफ नून लीग, मैंने आपको बताया था कि वो किसी सियासी फरीक पे ये इल्ज़ाम तराशी की बजाय सीधा सीधा इल्ज़ाम थोपेगी इस्टेब्लिशमेंट के सर कि जो कुछ किया इस्टेब्लिशमेंट ने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। सो इस वक्त सबको पता है, पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि इमरान खान को किस तरह से अरेस्ट किया गया, कैसे उनके वकील दलाइल दे रहे थे कि उजलत में फैसला सुना के जज साहब चले गए, लेकिन कैसा जाते जाते शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि किस पे वो बात कर रहे हैं। तो इतने आप लोग नाशुक्रे हैं कि शहबाज शरीफ अपनी आज कुर्बानियां देखें, उन्हें खुद गिनवानी पड़ी हैं। कितने डबल स्टैंडर्ड्स तो है ना आपके। इमरान खान की दफ़ा आप लोग कहते थे कि जी हेल्थ कार्ड दे दिया 10 लाख रुपए का मुफ्त हर ख़ानदान को, लंगर खाने बना दिए, पनागाहें बना दी, बेवाओं को, यतीमों को उनके हक दिलवा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दिलवा रहे हैं गरीब बच्चों को, ख़वातीन को, बेवाओं को एक तरह से वो मेन स्ट्रीम में शामिल कर रहे हैं कि वो भी इनकम स्ट्रीम का हिस्सा बने, अच्छा कमा सके। स्कॉलरशिप्स जो हैं ख़वातीन के लिए बड़े ल्यूक्रेटिव किस्म के थे, ख़वातीन को उनके विरासत के हुकूक मिल रहे थे। फिर ये कि कोई मौका भी नहीं आता था, जब बारिश होती थी लाहौर में तो लंबे लंबे बूट पहन के भी किसी वज़ीर मुशीर को नहीं जाना पड़ता था। अब देखें ना, वहाब रियाज को खुद ये नहीं जाना पड़ा। अभी निगरान सेटअप में आपने देखा, बिल्कुल माशाल्लाह शहबाज शरीफ को काट गए। कैसे मतलब है, तैराकी करते हुए, खड़े होकर तैराकी करते हुए, वैसे आपने अगर कभी किसी को देखना हो तो वो मनाजिर, तो मतलब आप लोग अपनी दफ़ा तो देखें कितनी तारीफ़ें करते थे। इमरान खान को आपने अपना बना लिया, ये पराए हैं, इनकी आप क्यों नहीं तारीफ़ करते भाई? कि सैलाब में खड़े होके देखें ना, अवल सैलाब वाली सिचुएशन बनाना कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, वो ना बना के लोगों को ज़रा थोड़ा सा मुस्तफ़ीद होने देना कि स्विमिंग कर लें, चलो गर्मी है तो जैसे गाड़ियाँ स्विमिंग कर रही हैं, खुद लोग भी स्विमिंग करते हुए जाएं, मोटरसाइकिल्स चल रही हैं और लोगों को हेलमेट से लेके सिर्फ कंधे तक नज़र आ रहे हैं, नीचे नज़र ही नहीं आ रहा कि कोई बंदा एग्जिस्ट भी करता है। तो देखिए, मतलब इस तरह की उन्होंने भी तो आपको तफरीही सहूलियात दी, अपॉर्चुनिटीज़ दी, फिर अल्लाह रखा पेप्सी इतनी ज़बरदस्त आपको एंटरटेनमेंट मुहैया की, लेकिन हराम है कि आप में से किसी ने भी उसको एक्नॉलेज किया हो। फिर मरियम नवाज़
اتنا وہ احساس کرتی ہیں آپ کا. انہوں نے انکل سے کہا, شہباز انکل کے ساتھ ان کی آڈیو لیک ہوگی جس میں وہ صحت کارڈ کو ختم کرنے کا پلان کر رہی تھیں. ذرا آپ نے ان کا شکریہ نہیں ادا کیا. پھر اب وہ تازہ ترین ان کی جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے اسٹیل کا جو گلاس تھا, جو بقول عمران ریاض خان صاحب کے ایک خواجہ سرا پیر ہیں مریم نواز کے, جنہوں نے ان کو دے رکھا تھا, یہ عمران ریاض خان کا دعویٰ تھا. تو اس اسٹیل کے گلاس کو دیکھ کے انہوں نے بدل کے ماڈرنائز کر دیا ہے. پھر انہوں نے کہا اس میں میاں صاحب کی اس مگ پہ تصویر ہے, آپ لوگ بھی پئیں, the coffee will taste better, I promise. اتنا کچھ آپ کے لیے کیا ہے, کچھ تو شرم کریں, کچھ تو ان کے آپ احساس کریں. پھر اسی طرح وہ جج صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک. وہ جو توشہ خانہ والا کیس سن رہے ہیں عامر فاروق صاحب, انہوں نے کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک, میں کل نہیں لگا سکتا, کل سماعت نہیں ہو سکتی, کل میں آ ہی نہیں رہا. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ لطیف خوزہ صاحب اور دیگر سینئر وکلاء نے, بابر امان صاحب نے بڑے تگڑے دلائل دیے اور بتایا کہ کیسے وکیلوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اپنا کام کرنے سے روکا جا رہا ہے, جو عمران خان کے کیس کی تیاری کرتے ہیں, پریزنٹ کریں خان صاحب کے کیس کو کورٹ میں. لیکن آج کیس ختم ہونے کی بجائے اور عمران خان صاحب کو رہائی ملنے کی بجائے سماعت کل تک بھی نہیں گئی. جج صاحب نے کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک. اب پھر یہاں پہ ہماری قوم کی بدتمیزی کہ جی اس قسم کے واہیات سوال کرنے ہیں کہ صبح 9 بجے کون سا ڈاکٹر بیٹھتا ہے, تو 10 بجے کون سا بیٹھتا ہے, تو 11 بجے کون سا بیٹھتا ہے, تو جج صاحب تھوڑا سا لیٹ چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس, بھی ہو سکتا ہے کوئی جاننا انہوں نے ضروری. آپ لوگ بھی نا ہمیشہ شک ہی کرتے ہیں, یہ شک بڑی غلط چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں نے ایک شک ہی کیا ہوا ہے کہ اب اگلے سیٹ اپ میں بھی عمران خان کو آؤٹ کر کے تو یہ انہی سب کو لے آنا ہے, اور پرویز خٹک اور جہانگیر ترین اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز بنی ہیں ان کے سمیت کوئی نیا کولیشن ٹائپ کوئی چیز بنے گی. تو اتنا شک نہ کیا کریں. آپ کی شک کی وجہ سے دیکھیں, اور بلکہ شک سے بھی بڑا ایک آپ لوگوں کی اور بیماری, انہیں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو کہ چلو ٹھیک ہے بھائی, جج ہمایوں دلاور نے کر دی بات, وہ بھائی کر دی نا, عمران خان کے خلاف انہوں نے پوسٹ کی, ظاہر اکاؤنٹ ان کا تھا. اب آپ نے بیچ چوراہے یہ بات پکڑ لی, پوری اسکرین ریکارڈنگ کر لی. اب جج صاحب نے اتنا تو مان لیا اچانک سے کہ ہاں میرا ہی اکاؤنٹ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی پوسٹ, تو آپ مان جائیں, ٹھیک کیا نا پھر عدالت نے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی, وہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں, ان کی ہدایات پہ اب وہ ایف آئی اے بلا رہا ہے سائبر کرائم ونگ. کل نعیم پنجوتا کو بلایا ہوا تھا, آج خواجہ حارث صاحب کو بھی بلاوا تھا کہ آپ بھی آئیں. اب ظاہر ہے کہ 22 کروڑ عوام کی جو اکثریت ہے ان کو بھی باری باری بلایا جائے گا, اور کیوں نہ بلایا جائے. شرم آنی چاہیے سمیت میرے ہم سب کو کہ ہم نے جج صاحب بیچارے اگر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ایک شخص کے بارے میں, چلو ٹھیک ہے گندی باتیں بھی کر دی ہیں, اور پھر انہی کا کیس بھی سن رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے اس کے خلاف بھی فیصلہ دے دیا, تو پھر بھی وہ جو بھی کر رہے ہیں ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ تنقید کریں. شرم کا مقام ہے, شرم آنی چاہیے. اور پھر یہ کہ مطلب انہوں نے عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا. عمران خان گواہان لانے کی ریکویسٹ کرتے رہے, ان کے وکلاء, وہ بھی حق جو ہے وہ کہا کہ نہیں آپ کو مل سکتا. اور ابھی دلائل دے رہے تھے خواجہ حارث صاحب, عمران خان صاحب کے وکیل, اور مین وائل جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ بھئی یہ 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے. تو کیا ہو گیا ہے, کیا اتنی بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اب ناراض ہی ہو گئے اس بات پہ کہ یہاں پہ ایسا فیصلہ دے کے, اور وہاں پہ برطانیہ وہ جلدی جلدی گئے ہیں بنیادی انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی پہ ٹریننگ لینے کے لیے. کوئی آپ کو کس بات کا مسئلہ ہے, بھی کرنے دیں انہیں. غلطی میری اور آپ کی ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص غلط بات کرتا ہے تو اس کو نہیں روکنا ہوتا, جو غلط بات پہ ٹوکے گا اور جو اس پہ تنقید کرے گا غلطی اس کی ہوتی ہے. یہ ابھی تک تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی, کیونکہ اگر تو گنگا سیدھی بہ رہی ہوتی تو پھر تو جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہوتا. اب جب گنگا الٹی بہتی ہے تو پھر چیزیں ادر وے اراؤنڈ ہوتی ہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اس لیے کان سے پکڑ کے پوری قوم کو توبہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ خواب مت دیکھنا کہ 2 خاندانوں کی غلامی سے, بادشاہت سے آپ نے پنجاب اور وفاق میں جان چھڑانی ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایک مدرسوں سے اور جو ایک طرح سے آپ کہیں کہ مذہب کارڈ کا استعمال کر کے جس طرح سے اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کی, اب دیکھیں وہ بھی اصل میں نا مجھے سمجھ آ گئی, یہ والی آپ لوگوں نے شرارتیں سیکھی ہیں خان صاحب سے. آپ کو میں خان صاحب کا ایک واقعہ سناتی ہوں. ہوا کچھ یوں کہ ایز پر ویری ریلائبل سورسز, خان صاحب اور آرمی چیف جنرل باجوہ یہ دونوں جا رہے تھے, جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور یہ آرمی چیف تھے, یہ جا رہے تھے جہاز میں کہیں وزٹ پہ.
تو خان صاحب نے راستے میں شرارت سے کہا کہ باجوہ صاحب، یہ چیف صاحب، آپ یہ جہاز میں ڈیزل کہاں سے ڈلواتے ہیں؟ مذاق میں کیا، اب ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ٹونٹ کر رہے ہیں، ڈیزل کیوں کہہ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب نے کہا، وہ خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، وہ نا آپ یہ ڈیزل نہ کہا کریں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں، اور حالانکہ مزے کی بات، یہ نام خواجہ آصف نے رکھا تھا پارلیمنٹ میں، خواجہ ان کا فضل الرحمان صاحب کا، مولانا ڈیزل خواجہ آصف نے کہا تھا انہیں، عمران خان نے نہیں نام رکھا تھا۔ عمران خان نے تو صرف خواجہ آصف کا رکھا ہوا نام ریپیٹ کیا، اور قوم جو ہے وہ ویسے ہی چونکہ خواجہ صاحب سے سن چکی تھی تو قوم کو بھی نام اچھا لگ گیا، انہوں نے ریپیٹ کیا۔ یہ بھی آپ لوگوں کی ایک اور بدتمیزی، میری بھی ویسے۔ تو خان صاحب نے جب انہیں پوچھا کہ ڈیزل کا پوچھا کہ جہاز میں کہاں سے ڈلواتے ہیں، تو چیف نے کہا کہ اس طرح نہ کہا کریں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں۔ تو خان صاحب نے اس کے بعد غالباً اسی شام یا اگلے شام کوئی جلسہ تھا، تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ اور آرمی چیف کو کہتا ہے کہ مجھے ڈیزل نہ کہا کرے، عمران کو کہو مجھے ڈیزل نہ کہے۔ پوری آڈینس سے ڈیزل 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 شروع کر دیا۔ تو وہ بالکل وہ حساب ہے جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے میرے بھائی کا واقعہ ہے، کہ جس میں when he was very little، میرا خیال ہے کوئی 3.5-4 سال کا تھا، تو اب میرے پیرنٹس آج تک بھی بڑے پرٹیکولر ہیں اس بات پہ کہ کوئی گالی شالی نہیں اور اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، بیکاز دے ویری لٹریری، بڑا ایکڈیمک وہ ہے بیک گراؤنڈ۔ تو میرے بھائی نے جو ہے کہیں سے سن لیا، ملازموں کو بات کرتے ہوئے سن لیا ہوگا، تو اس نے سن لیا کہ کسی ایک ملازم نے دوسرے کو کہا کہ تم کتی ہو۔ اب جو ہماری ہاؤس ہولڈ ہیلپ تھی، وہ جو بچی جو تھیں، وہ جو کام کرتی تھیں اپنی وہاں پہ، اب وہ ظاہر ہے کہ سنبھالتی بھی تھی ساتھ ساتھ، تو اس کو میرے بھائی نے کہیں بول دیا کہ سلمہ تم کتی ہو۔ اب امی کو تو بہت بڑا شوق لگا کہ اس نے کیا بات کر دی ہے، تو امی نے کہا کہ اتنی بڑی ہیں وہ آپ سے، باجی ہیں آپ کی، کیا بات کر رہے ہو آپ، اور یہ لفظ اتنا آپ نے غلط استعمال کیا ہے، ایسے نہیں بولتے۔ تو اس نے کہا کہ اماں، سلمہ کتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سلمہ کو کتی نہیں کہنا، سلمہ کتی نہیں ہے، سلمہ آپ کتی نہیں ہیں، سلمہ باجی آپ کتی نہیں ہیں۔ تو 100 حساب ہے کہ خان صاحب نے بھی اگر ان کو ایک دفعہ منع کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ڈیزل نہیں کہنا بھائی، تو ڈیزل ڈیزل ڈیزل۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ احترام کرتے نہیں ہیں ان لوگوں کا، ادب آپ نہیں کرتے، اور ٹھیک ہے ان لوگوں نے ادب کمایا بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ بھی نہیں کرتے، تو سارا جو ہے قصور وہ میرا اور آپ کا ہی نکلنا ہے کل کو۔ میں نے کہا آپ کو پہلے سے تیار کر دوں اس چیز کے لیے کہ ابھی ہمیں ان ساری بدتمیزیوں کا اور ناہنجار جو ہم ہیں جتنے، ہمیں جواب دینا پڑے گا اس بات کا کہ چلو جس نے غلط کیا سو کیا، لیکن تم نے غلط کو غلط کیوں کہا۔ سو اس جہاد کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی جو میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اس کو ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گی، اور ویری سیریس نوٹ ناظرین، کہ 14 اگست قریب ہے، اور اس دوران عمران خان کو جیل میں رکھ کے بالکل اسی طرح جس طرح 9 مئی کو سارا واقعہ ہوا، رانا ثناء اللہ خود مان گئے کہ ہم نے سیکیورٹی خود ہٹائی تھی کور کمانڈر ہاؤس کی، اسی طرح ایک پلان سامنے آ رہا ہے جو سننے میں بہت زیادہ آ رہا ہے کہ کوئی بدتمیزی کی جائے گی، ان نون افراد ہوں گے جو کہ جھنڈے کو روندیں گے، اور پاکستان کے جھنڈے کو روند کے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہوگا، اور اس کا الزام جان بوجھ کے پی ٹی آئی کے سر تھوپنے کی کوشش ہے۔ آپ نے اس طرح کی ہر ایکٹیویٹی کو کچل کے رکھ دینا ہے، آپ نے بالکل اس کو، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ نے اپولوجیٹک بھی نہیں ہونا آخر میں، ڈونٹ بی اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ۔ دیکھیں شیر افضل مروت نے آج بڑی کمال بات کی ہے، جو خان صاحب کا لائر ہے، اس نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے الزام لگا دیا ہے، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ایف آئی اے انکوائری کرے کہ فیس بک پہ جو پوسٹ ہیں جج ہمایوں دلاور کی، تو اس پہ انکوائری کرنے کی بجائے بس یہ کہہ دیا کہ چونکہ اب وہ پوسٹ ایگزسٹ نہیں کرتی لہٰذا وہ ہیں ہی نہیں۔ یہ کیوں نہیں پتہ کیا فیس بک کو آپ 90 دن کے اندر اندر پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی 90 دن تک کی جو پرانی پوسٹس ہیں جو اویلیبل ہے اس فیس بک پروفائل پہ، کہ اس کو ٹریک کیا جا سکے، ٹریس کیا جا سکے، اور پتہ لگایا جا سکے کہ کس نے کیا ہے، کس یو آر ایل سے انٹرنیٹ کنیکشن کیا تھا، وہ ساری چیز ٹریک اینڈ ٹریس ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ شیر افضل مروت نے کہا کہ ہم نے لگایا تھا الزام، ایک دفعہ دوبارہ لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم کہ یہ ہوا ہے، جج کی پوسٹ
تھیں, بالکل عمران خان کے خلاف پوسٹ تھیں جن کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے. اس کی انکوائری کی جائے اور ہم غلط بات پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو بات یہ ہے کہ باقی سب سیٹائر اور طنز و مزاح اپنی جگہ ناظرین, لیکن بات یہ کہ اگر آج ہم اس لیے خاموش ہو گئے کہ کوئی بات نہیں عمران خان ہی ہے, کوئی بات نہیں, کون سا ہمارے گردن پہ چھری رکھی ہوئی ہے, تو کل کو جب ہمارے گردن پہ چھری رکھی جائے گی تو اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور یہ انہی خاندانوں کی بادشاہت ہوگی اور ساری زندگی کے لیے آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی نسلیں ان کی غلامی کریں گی. تو یا تو جنید صفدر اور حمزہ شہباز کے بچوں کے لیے اور بلاول کے بچوں کے لیے اور ان کے بھی پوتوں پوتیوں کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں, یا پھر ایک دفعہ ڈٹ جائیں اس بات پہ کہ ہمیں ایک مضبوط سسٹم چاہیے. انڈیویجولز ڈونٹ میٹر, سسٹم ڈز. سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہاں پہ غریب امیر طاقتور کمزور سب کو ایک سا یقین ہو اپنے نظام پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی بولو کچھ نہ, کہ مثلاً یہی مثال لے لیں کہ جی جج صاحب کی پوسٹ چونکہ آپ نے دیکھ لی اور اس پہ آپ نے سوال اٹھایا ہے, ایکسپوز بھی کسی نے کیا, اگر آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس پہ کیوں نہ بات کی جائے, یہ کون سی بات ہے. ایک آخری چیز, اگر آپ چپ کر کے بیٹھیں گے تو پھر سنگل آؤٹ کر کے ان حکمرانوں کے لیے بہت آسان ہوگا, مجھے نشانہ بنائیں, آپ کو بنائیں, آپ کے ساتھ والے کو بنائیں, چوتھے کو بنائیں. لیکن اگر پوری قوم یک زباں ہو کے بولے گی انشاءاللہ کہ بات صرف عمران خان کی نہیں ہے, بات پوری 22-23 کروڑ عوام کی ہے کہ ہمیں رائٹ فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں سے بھاگ کے کہیں نہیں جانا, ہم نے کوئی اسائلم نہیں لینے جا کے جو ہم کہیں کہ اوہ ہو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, ہماری حکومت نے یہ کر دیا, ہمیں جس طرح یہ زرداری صاحب نے خیر سے امریکہ سے ایک دفعہ مدد طلب کی تھی, جو خان صاحب واقعہ بتاتے ہیں اپنی فوج کے خلاف, یا نواز شریف جس طرح انڈیا میں جا کے پاکستان کی فوج کو انڈرمائن کرتے تھے. الحمدللہ ہم میں بڑی قومی غیرت ہے, ماشاءاللہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. ہم ہر صورت اپنے فوج, اپنے اداروں, اپنی عدالتوں, اپنے عمران خان اور اپنے پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ عمران خان پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوئے ماشاءاللہ. پاکستان کی فوج کی اکثریت پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. ہماری عدالتوں کی جو اس میں موجود ججز ہیں ان کی اکثریت پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. ہم کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دیتے کہ جی یہ ادارہ سارا ہی برا ہے, یہ ادارہ برا ہے. ہر ادارے میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ آنی چاہیے انشاءاللہ. جب تک انٹروسپیکشن نہیں ہوتی اور بہتری نہیں ہوتی تب تک ملک ترقی نہیں کرتا. یہ ایک دفعہ تھوڑی بات لمبی ہو گئی ہے, اسٹیو جابز جو ایپل کے فاؤنڈر ہیں, ان کو کسی نے پوچھا تھا, اور آپ یہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, بڑا مشہور ان کا انٹرویو ہے جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کس طرح سے اپنی جو کوالٹی ہے اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر جو ہے کوالٹی کی طرف ہم بڑھیں, اور ہم ہر ہفتے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, جس میں بہت سارے ینگ بچے ہیں, میں ان کے ساتھ ملتا ہوں. ہفتے میں 2 بار میٹنگ ہوتی ہے اور بڑے انوویٹیو کریٹیو آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. تو اس میں انٹرویور نے پوچھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو غلط کہہ دے, یعنی آج کل کی ینگ جنریشن کو تو دے نو سو مچ اباؤٹ ٹیکنالوجی اور وہ تو ٹیک جائنٹس ہیں, تو اور حالانکہ آپ فاؤنڈر ہیں, تو آپ کو کبھی کسی نے کریکٹ کیا؟ انہوں نے کہا آئی وش, اسٹیو جابز کے تاریخی الفاظ ہیں کہ آئی وش کہ کوئی ایسا دن آئے کہ جس دن یہ بچے مجھے کریکٹ نہ کریں. یہ ہر وقت مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ اب یہ آگے, اب ایسے ہے ویسے ہے, اور چونکہ اسٹیو جابز ان کی بات سنتے ہیں, سنتے رہے, لہٰذا اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایپل کو کوئی نہیں کاٹ سکا. ایپل اوپر سے اوپر جاتا گیا. آئی فون کا آپ دیکھیں کوالٹی اور ساری چیزیں, اور کوئی بھی برانڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جب تک اپنی انٹروسپیکشن کرتا ہے کہ ہم میں کیا بہتری کی گنجائش ہے, تب وہ امپروو کرتا جاتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اب کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے, جس طرح آپ دیکھیں ابھی آج کل جو بلز پاس ہوئے ہیں, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کیسا دور حکومت رہا ہے, کہ میں تو بڑا شرمندہ ہوں, اور مجھے امید ہے کہ باقی بھی میرے فیلوز شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے عوام کو بڑا اس میں مایوس کیا ہے, اور بغیر پڑھے بلز جس طرح سے منظور ہوئے, تو یہ عقل کل ہونے کی نشانی ہے نا. یا جس طرح یہ کہ جی عمران خان پہ مائنس کا وہ لگ گیا ہے مارک, تو بس اب وہ کراس لگ گیا ہے, تو اب بس عمران خان کراس ہو جائے گا. کیوں جی؟ اگر پاکستان کی عوام عمران خان کو چاہتی ہے, اور پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے خود منتخب کریں, چاہے عمران خان کو کریں, پھر نواز شریف بے شک واپس آئیں, زرداری کو کریں, جس کو بھی کریں, تو عوام کو حق حاصل ہونا چاہیے. اگر ہم جمہوری ملک ہیں, اگر ہم جمہوری ملک نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, واقعی جس مرضی پہ کراس لگ جائے اور جیسے بھی ہو. بائی دا وے,
پاکستانی عوام نے ہر طرح کے کراس کے باوجود، جس طرح 3 دن پہلے ماشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں عمران خان کو جتایا ہے، یہ ہماری موجودہ جو حکومت ہے، جس کا ابھی بھی دل نہیں کر رہا، دل کر ایسے کرسی سے چمٹ جانے کا دل نہیں کر رہا، یہ ان کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہر حربہ آزما لیا، اب صرف کفر کا فتویٰ رہ گیا لگانے والا، باقی تو عوام پہ اور عمران خان پہ اور کوئی فتویٰ نہیں رہ گیا جو نہیں لگا۔ اور بائی دا وے، عمران خان ماشاءاللہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ واحد چیز جو اس بندے نے جیل میں جا کے مانگی، تمام تر بدترین صورتحال کے باوجود بھی وہ کوئی سہولیات نہیں تھیں، وہ قرآن پاک تھا۔ سو اللہ کی شان کہ جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ گواہیاں دے رہی ہے کہ کیا بات ہے۔ اور آپ سے تو جیل انتظامیہ سے تو قیدی کنٹرول نہیں ہوئے، جنہوں نے عمران خان کے جیل میں لائے جاتے ہی کہا عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیے، آپ سے تو وہ کنٹرول نہیں ہوئے۔ آپ نے آزاد شہریوں کو کیا ان کی سوچ پہ قفل لگانے ہیں، تالے لگانے ہیں کہ جو آپ کے پاس مقید ہیں کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور خود سگ آزاد، جو مقید ہیں آپ کے پاس لوگ، آپ تو ان کے دل کی جو بات تھی اس کو نہیں روک سکے زبان پہ آنے سے، جو وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کیا حبیب اکرم صاحب نے شاندار بات کہی کہ ان کو جس نے یہ واقعہ سنایا اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کی شان، عمران خان وہ بے گناہ ہے جس کی بے گناہی کی گواہی گنہگار مجرم قیدی بھی دے رہے ہیں، جو بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے سی کلاس میں کون ہوتے ہیں، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے مجرم، اور جان بوجھ کے اڈیالہ جیل میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ کہیں اے کلاس بی کلاس فیسلٹی نہ دینی پڑ جائے، تو سی کلاس ہی وہاں پہ اویلیبل ہے اس میں اٹک جیل میں، لہٰذا وہاں پہ قید کیا گیا۔ تو کوئی بات نہیں، ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کی مدد اس شخص کے پاس آئے گی اور میں کہتی ہوں جو دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت ڈال دی ہے، یہ مدد ہی تو ہے، اور انشاءاللہ وہ رہائی پائے گا۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے۔ خانہ کعبہ میں آج جا کے دیکھیں آپ، بیرسٹر احتشام واقعہ سنا رہے تھے کہ کیسے لوگ ماشاءاللہ وہاں پہ جا کے جو عمرے کے لیے لوگ گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کے قصے شیئر کر رہے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ سے لپٹ لپٹ کے دعائیں مانگ رہے ہیں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے کہ عمران خان کو رہائی دیں اور پاکستان کے حال پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے چھڑوا دے، پاکستان کا چھٹکارا دلوا دیں، پاکستان کی جان چھڑوا دیں ظالموں سے۔ تو کیا اللہ سنتا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی۔ تو یہ کون سی احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے، رخصت آج آفیشلی تو ان کی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے نظام سے بھی ہر اس شخص کی رخصت ہوگی جو اس ملک کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اور یہ بے شرم لوگ پاکستان کی قوم کو غدار قرار دینے پہ تلے میں، اس عمران خان کو غدار کہتے ہیں جس نے پاکستان کے بچے بچے کو سکھایا کہ پاکستان کی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا ہے، جس نے یہ سکھایا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے یہاں سے برین ڈرین نہیں کرنا، بھاگنا نہیں ہے اس ملک سے، اسی ملک میں رہ کے اس کو بہتر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس جیسی کوئی جنت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس شخص کو ضرور رہائی دلوائیں گے انشاءاللہ، اور جلد دلوائیں گے انشاءاللہ۔ خواجہ حارث صاحب نے آج بڑی صحیح بات کی جج صاحب کو کہ 6 مہینے بعد بھی اگر آپ نے رہا کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو تھا غلط بنا تھا، تو خدا را ان کو ایک رات بھی کیوں جیل میں گزارنی پڑے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اس وقت سوچ لیں تو بہت اچھی بات ہے، میرٹ پہ فیصلہ کریں، ورنہ پھر اللہ کی عدالت تو سج ہی چکی ہے، اور مجھ سمیت ہم سب کو انشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کو اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، ملنا ہے، اور وہاں پہ بہت سے لوگ اپنی فائلز لے کر تیار کھڑے ہیں۔ آج شہباز شریف جب اپنی تعریفیں کر رہے تھے پارلیمنٹ میں، تو میں سوچ رہی تھی کہ جب میں نے وہ ایک اسکرین شاٹ دیکھا ان کی گفتگو کا، خیر سے سننے کی تو اللہ کا شکر ہے میں اپنے برین سیلز کو ضائع نہیں کرتی ان کی گفتگو سن کے، جس قسم کی وہ بیگرزن اور چوزرز اور پاکستانی بیگر نیشن اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ ارشد شریف بھی اپنی فائل لے کے پہنچا ہوا ہے، ڈاکٹر رضوان بھی پہنچ گئے اپنی فائل لے کے، ہر وہ مظلوم پہنچ گئے اپنی فائل لے کے جس پر ظلم ہوا، جو حق کے راستے پہ تھا اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا حق کے راستے پر۔ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔